अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। और आज हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया एक ज़हनी मरीज़ बनती जा रही है। ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं उनके दरमियान जिस किस्म की बयानात सदर ट्रंप देते हैं वो हर आधे घंटे बाद लाइव होते हैं। और लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते हैं तो पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बिल्कुल ही बारक्स वो उनकी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। क्या हासिल करना चाहते हैं? अटेंशनली है। जंग का टाइम तो उनको जो मैंडेट था वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अमेरिका में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि कांग्रेस की मंजूरी की कभी किसी ने कोई परवाह नहीं की। आज आपके साथ हम शेयर करते हैं कि वो कहते क्या हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ये जंग तो अभी जारी रहेगी, अभी मुझे तो थोड़े से हफ्ते हुए हैं, 6 हफ्ते हुए हैं। मैंने तो वियतनाम में अमेरिका ने 19 साल गुजारे, इराक ने 12 साल गुजारे, हमें कहते हैं कि जंग बंद कर दो। फिर उन्होंने कहा है जी कि हम तो इस वक्त सूरत हाल है कि ईरानी क़यादत तो ख़त्म हो चुकी है, किससे बात करें। फिर उन्होंने कहा जी ये तो हम वेनेजुएला पर 20 करोड़ यानी बैरल तेल निकाल चुके हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब और रूस से ज़्यादा तेल हमारे पास मौजूद है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ईरान जो है वो इस इलाके का गुंडा बना हुआ था। हमने फिर ईरानी जहाज़ को जब रोका तो इसका हम आजकल लगता है कि हम बहरी कज़ाक हैं। बैलेंस प्रेसिडेंट किसी मुल्क का इस तरह की बातें कर रहा है। बहरहाल पाकिस्तान उसमें सालसी का किरदार अदा कर रहा है, तो इसमें हमें ज़रा एहतियात भी करनी चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज का उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जंग इस तरह लगता है कि इंसान नहीं मरते, मुख्तलिफ किस्म की शख्सियात का एक ज़हनी एक माइंड सेट होता है, तो उसी के तहत चलते रहते हैं। क्योंकि दरिया को अपनी मौज और तुग़यानियों से काम, और कश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे। दूसरा मौजू बात करेंगे कि इस्लामाबाद इस वक्त डिमॉलिशिंग की ज़द में है। आपने देखा कि इस्लामाबाद बनने से भी पहले 200 साल पहले की आबादियों को भी कुछ हिस्से गिराए गए। और फिर इमाम बरी सरकार के दरमियान भी आप देखें कि वहाँ कुछ ऐसे मैनहट्टन टाइप वो प्लाजा बनाना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे अहम जो बात यह है कि सारे पाकिस्तान को पता है बतौर ख़ास कि अवाने जो दस्तूर है उसके ऊपर एक बिल्डिंग जब बन रही थी तो बड़े साल लगे इसको बनते बनते, मुझे तो लगता है 15-16 साल हो गए। वो सुना ये कि बहुत महंगे फ्लैट हैं। और हमारे भी कई दोस्तों ने पूछा, रेट पूछे, 2.5 लाख रुपये किराया किन लोगों ने लिए, ये एक अलग सवाल है। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो इस किस्म के फैसलों में मशहूर हैं, उन्होंने कल ही फैसला किया और कल ही रात को लोगों को वहाँ से उठाने के लिए तैयारी कर दी कि पाकिस्तान में जो हकूक़ हैं, इंसानी हकूक़ हैं, उसको इस तरह अपनी मर्ज़ी के ताबे चलाया जाता है कि आदमी फिर कहता है कि यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या किया जाए कि अगर बाहर के मुल्क के यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करें और कोई किसी कोर्ट का कोई फैसला आ जाए तो वो तो फिर उसके लिए एक बहुत परेशानी का बायस होता है। इसलिए हुकूमत का ये जो कोशिशें हैं कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, आनी चाहिए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ दौरे होते हैं और आप देखा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दौरों का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। इस हमारे को नज़दीक भी नहीं फटकता। अभी आपने देखा कि सदर ममलकत जो चाइना के दौरे पर थे वो लंबा दौरा कर रहे थे, लेकिन ये नहीं समझ लगी कि वो सिंध के लिए पानी का इंतज़ाम कर रहे थे। शजीर मेमन उनके साथ था। ये स्टेट जो फेडरल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं उनके बहुत ज़्यादा लोग उनके साथ नहीं थे प्रोटोकॉल के अलावा। इस पर भी हमने बात करनी है। और फिर हमने बात करनी है कि बिजली और पेट्रोल की कीमतें किसी को कोई ज़रा बराबर भी नहीं पता चलता कि कल क्या हो, क्या वो यहाँ को काम करे, कोई इंडस्ट्री लगाए या कैसे जिए। जंग के दौरान पूरी दुनिया में कीमतें, बांग्लादेश और इंडिया की हम मिसाल दे सकते हैं, अफ़गानिस्तान की भी दे सकते हैं कि पाकिस्तान में जो डीज़ल और पेट्रोल के रेट बढ़े और बिजली पर जो टैक्सेस हैं वो उसने आम आदमी का जीना दुभर किया हुआ है। वो गर्मी बड़ी शदीद है तो अगर लोग एसी चलाएं तो बिल का खदशा है। लेकिन वज़ीर बिजली का अवैस रुगारी साहब ने कहा जी अब लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन लोड शेडिंग जारी है। इस पर हमने ये बात करनी है। अवामी मसाइल हैं क्योंकि बाहर के मुल्कों की तो अब हमें ये है कि फॉरेन पॉलिसी, बाहर के मुल्कों की डिस्कशन टीवी के ऊपर, लोकल इश्यूज दब के रह गए। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आरिफ चौधरी साहब इस्लामाबाद से मौजूद हैं और साबका प्रेसिडेंट बाहर हैं इस्लामाबाद के। कर्नल असद साहब होंगे, ब्रिगेडियर अमजद मलिक साहब होंगे और अमेरिका से हमारे साथ भी मौजूद होंगे
کوئی دوست ابھی ہمیں جوائن کریں گے. اچھا بغیر صاحب آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. بغیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. بغیر صاحب کی آواز کم آ رہی ہے تھوڑی. عارف صاحب میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. بہت شکریہ. اچھا یہ ہے کہ بغیر صاحب بھی آ گئے کیونکہ ان سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے تو اسپیشلٹی جنگ کیا تو ان سے آپ سے بات کریں گے, لیکن چونکہ آغاز آپ سے کر لیتے. کانسٹیٹیوشنل ون کا ذرا بتائیے اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ہر طرف جس طرح کوئی چمن گلزار بنانا چاہتے ہیں, بڑی بڑی دنیا کی یعنی اس کو فالو کر رہی ہیں, بڑی سڑکیں بنے گی, مین ہنٹن بنے گا, تو غریبوں کے لیے الٹرنیٹ بھی کیا ہے کوئی کام؟ اور ہائی کورٹ کے فیصلے لوگ لے کے بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے کئی لوگ دوست ہیں, ایک 10 مرلے کے قبضہ نہیں چھڑا سکتے. سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں, وہ مانتا نہیں, یعنی آپ جیل کا سپرڈنٹ نہیں مانتا کسی کی ملاقات کے لیے. تو راتوں رات یہ کیا ہو گیا صاحب؟ یہاں بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. یہ جو آپ فارم ہاؤسز ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ بیسیکلی یہ الاٹ ہوئے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا تھا, اور پروگرام جس میں یہ تھا کہ یہاں سبزیاں اگائی جائیں گی اور فروٹ ہوں گے جو کہ کیپٹل سٹی کو, کیپٹل ٹیریٹری کو یعنی جو ضرورت ہے ان کی خوراک کی, سبزیوں اور فروٹس کی, وہ وہاں سے پوری ہو سکے گی. اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی نے وہ بالکل شرط پوری نہیں کی, بلکہ لوگوں نے محلات بنا کے, بہت بڑے بڑے محلات, اور وہاں فارم ہاؤسز جو ہیں وہاں آپ کو پتہ ہے شادیاں ہو رہی ہیں اور بڑا کچھ ہو رہا ہے. اس پہ جو نوٹس لیا تھا وہ چیف جسٹس افتخار چودھری نے لیا تھا, اور پھر آرڈر بھی ہوئے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان آرڈرز کا کیا بنا. کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور کوئی اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے اور کہ وہاں کوئی ہاتھ ڈالے گا. اس کے بعد یہ جو کانسٹیٹیوشن 1 ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا, یہ جگہ بیسیکلی الاٹ ہوئی تھی اس مقصد کے لیے کہ یہاں حیات ریجنسی ہوٹل بنے گا, لیکن ہوٹل کی بجائے یہاں اپارٹمنٹ بلڈنگ بن گئی. اور یہ صریحاً خلاف ورزی ہے اس یعنی جو رولز ہیں, بائی لاز ہیں سی ڈی اے کے, کیونکہ کوئی بھی جگہ جو جس مقصد کے لیے دی جاتی ہے, اگر وہ رہائشی مقصد کے لیے لی گئی ہے تو اسے آپ کمرشل میں نہیں کر سکتے. اگر کمرشل کے لیے کی گئی ہے تو آپ ریزیڈنشل میں نہیں کنورٹ کر سکتے. لیکن ایک بات میں آپ کو عرض کروں, ایسا ہوتا کیوں ہے؟ مجھے تو یہ تجربہ اس لیے ہے کہ میں ایل ڈی اے کا بھی لیگل ایڈوائزر رہا ہوں بہت عرصہ تک, تقریباً 4 سال, اور میں سی ڈی اے کا بھی لیگل ایڈوائزر رہا ہوں کافی عرصے تک. مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں نا, ان کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایسا نہ کرتے تو ایسا ہوتا. اگر یہ ادارے نہ ہوتے تو پاکستان کے ان بڑے بڑے شہروں کی حالت یہ نہ ہوتی جو اب ہے, کیونکہ یہ خود اجازت دیتے ہیں, ساتھ شامل ہوتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی انکروچمنٹ ہوتی ہے وہ انکروچمنٹ مختلف طریقوں سے ہوتی ہے. کہیں تو ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی اور اس کے ساتھ جگہ ساری کی ساری گھیر دی, کہیں کوئی مدرسہ بنا لیا, اور کہیں سیدھا جو ہے گرین بیلٹ کو خود انہوں نے الاٹ کی ہے, کیونکہ کبھی دنیا میں نہیں ایسا ہوا کہ جو گرین بیلٹ ہو اسے آپ کنورٹ کر سکے کسی اور مقصد کے لیے. لیکن چونکہ قانون یہاں موجود نہیں ہے, اور بنیادی طور پر ڈکٹیٹرشپ میں یہ سب سے بڑی اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہاں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, بنیادی انسانی حقوق موجود نہیں ہوتے. اس لیے ان حالات میں آپ دیکھیں کہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, بڑی امام والے جو ریزیڈنٹس ہے وہاں, یہ کئی ہزار لوگ ہیں. اور یہ ایک لا ہے, قانون ہے, میں آپ کو بتا دوں, جسے کہتے ہیں ایکویسنس, کہ اگر کوئی شخص ایک غیر قانونی حرکت کر رہا ہے اور آپ اسے جو مجاز اتھارٹی ہے وہ اس کو ہٹاتے نہیں ہیں, روکتے نہیں ہیں, اور بہت عرصہ گزر جاتا ہے اور اس کے کانسیکوینسز میں وہاں بلڈنگز بن چکی ہوتی ہیں یا سارا شہر آباد ہو گئے ہوتے ہیں, تو وہ ان کی جو ایکویسنس ہے یا ان کی جو خاموش مرضی ہے اس کو قانون تحفظ دیتا ہے اور وہ علاقے گرائے نہیں جا سکتے. لیکن یہاں سب سے پہلے انہوں نے عدالتوں کو بے بس کیا اور ایسی حالت پیدا کر دی کہ کوئی اگر شخص جا کے عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائے تو اسے وہاں منہ کی کھانی پڑے, ورنہ ایسے کوئی کر سکتا ہے کہ لوگ یہ بیچارے معصوم لوگ جو ہے کئی سالوں سے یہاں موجود ہیں, بجلی, پانی, گیس, سڑکیں, سکول, ہر چیز سرکار نے انہیں مہیا کر دی. تو یہ ایکویسنس نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک آبادیاں آپ بسا کے
تیار کر کے. ایون آپ دیکھیں کہ یہ جو پنجاب میں ہوا ہے کچی آبادیوں والے ان کو مالکانہ حقوق دیے گئے, یہ مالکانہ حقوق والے لوگ ہی تھے بیسیکلی, اور ان کو اتنا عرصہ, یعنی ایک اور بات کہ جو قبضہ ہوتا ہے وہ 9/10 آف پوزیشن جو ہوتی ہے 9/10 آف اونرشپ ہوتی ہے. ایک شخص اتنے عرصے سے آپ کی مرضی سے وہاں قابض ہے اور اسے آپ یعنی اٹھا رہے ہیں, اور پھر کوئی ایسا پروجیکٹ, کوئی ڈیفنس کا پروجیکٹ ہوتا, کوئی ایسی بات ہوتی غیر معمولی, اور اس کو انہیں نوٹس دیتے, نوٹس دینے کے بعد پھر وہاں ان کو الٹرنیٹو جگہ دیتے, تو پھر تو کوئی بات نہیں صاحب. آپ نے ان کو سڑک پہ لا کھڑا کیا ہے کہ جن کی 2 نسلیں یہاں رہی, اور اب نہ ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ ہے, نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ ہے, وہ کدھر جائیں گے؟ لیکن یہ ریاست ہماری جو ہے اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے, کیونکہ یہ تو قانون سے بالا تر ہے, اور یہ اس بات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ کس قیامت کی خبر ہے کہ اس کے عہد میں ظلم سہ کر بھی کسی میں اضطراب آیا نہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عوام جو بے بس ہے, ان کو ہم لاچار لوگوں کو نہ طاقت ہی نہیں ان کی چھوڑی, اگر یہ کچھ اور کرتے ہیں تو اس کے بعد انہیں ڈنڈے مارے جاتے ہیں, انہیں زریر و خوار کیا جاتا ہے, جیل کی سلاخوں پہ چلے جاتے ہیں. پاکستان یا کوئی بھی کوئی ریاست ہو وہ اپنے شہریوں کے لیے ایسے قوانین بناتی ہے, اگر نہ بھی بنے ہوں. یہ تو لینڈ ریونیو ایکٹ ہے جو مجھے پتہ ہے 1861 کا, 1935 میں امینڈمنٹ ہوئی. 12 سال آپ نے درست کہا ہے کہ 12 سال اگر کسی سرکاری زمین کے اوپر بھی آدمی کا کوئی کلٹیویشن یا مکان بنایا ہو تو اس پر کیس نہ ہو تو اسے دے دی جاتی ہے. سیٹلمنٹ اس لیے ہوا تھا. بعد میں اب پاکستانی ججوں نے اس زمانے میں بھی یہ ریکارڈ کی درستگی کا بہانہ بنا کے تو لوگوں کو کہا کہ نہیں یہ ریکارڈ کسی وقت بھی ہم اس کو واپس کر سکتے ہیں. وہ پھر لاہور کے مار روڈ پر کوٹھیاں بھی لیں ان ججوں نے, مجھے اب تو ایڈریس کا بھی پتہ ہے کہ کہاں کہاں ہے. ایک فائدے کے لیے ان لوگوں نے قوانین کو بدل دیا. اچھا اب تھوڑا سا میں بریگیڈ صاحب کیونکہ انہوں نے جانا ہے تو بزی ہیں تو ان سے ذرا بات کروں, پھر آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریگیڈ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا بریگیڈ صاحب موٹے موٹے پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صدر ٹرمپ نے ہر آدھے پونے گھنٹے بعد وہ جو پریس کانفرنس کرتے ہیں, ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جنگ تو ختم نہیں ہوگی, مجھے کہتے ہیں جنگ ختم کر دو, مجھے کانگریس کہتی ہے اجازت دے دو, یہ ہے ہی اس کو اختیار ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, ان کو بھی پڑ گئے ہیں. پھر انہوں نے کہا ہے کہ ایران تو گنڈا تھا اس علاقے کا, ہم نے اسے روکا ہے. اب ہم نے جہاز جب روکا ہے ایران کا راستے میں تو لگتا ہے ہم بحری قزاق ہیں. کبھی انہوں نے کہا یہ روس اور چائنا سے زیادہ ہم نے سپیس میں چلے گئے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس 12 کروڑ لیٹر تیل ہم نے نکال لیا ہے وینزویلا سے, ہماری تو اسٹاک ایکسچینج چلی گئی ہے بڑی اوپر, ہم ابھی نہیں جائیں گے. کیا کہتے ہیں کہ جنگ کا کوئی کنفیوژن ذرا دور کریں گے, نیکسٹ وٹ از دا نیکسٹ؟ تھینک یو ویری مچ اقبال بھائی. اقبال صاحب بات یہ ہے کہ جہاں تک صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق ہے نا, اب میں آہستہ آہستہ یہ اس بات پہ کنونس ہوتا جا رہا ہوں, کیونکہ میں اس کو بڑا وگرسلی فالو کر رہا تھا پوری جنگ کو, اور جنگ سے پہلے کی معاملات اور انوائرمنٹ کو اسٹڈی کر رہا تھا. میں اس نتیجے پہ پہنچوں کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ بائی پولر ڈس آرڈر کے مریض لگتے ہیں مجھے, یعنی دس از اے سائیکولوجیکل ڈیزیز جس میں یا انہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے اور کیا کہہ رہا ہوں, یا انہیں پتہ سب کچھ ہے لیکن وہ باقی پوری دنیا کو سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا مریض ہے. ایسا نہیں ہے, کچھ حقائق ہیں جو ان گراؤنڈ ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ان کو دیکھنا ہے, ان کو سمجھنا ہے, ان کو پرکھنا ہے. جنگ اب اس کا ٹیمپو سلو ہو گیا ہے, بہت سلو ہو گیا ہے, لیکن میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی, جنگ ختم نہیں ہوئی اور جنگ ختم نہیں ہوگی. شاید ایران چاہے گا یہ جنگ, یہ تو آپ شروع سے کہہ رہے ہیں ایران اب ونر ہے. جی یہ تو آپ شروع سے کہہ رہے ہیں. جی دیکھیے, جنگ ایران جیت چکا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایران کے جنگ جیتنے کا ایک نوشن آف وکٹری ہوتی ہے ملٹری اسٹریٹجی میں, اس کے حساب تو جنگ جیت چکا ہے ایران. اب امریکہ جنگ ہار چکا ہے یا نہیں ہار چکا, یہ یا وہ ایکسپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. ہارے ہوئے ایک آدمی سے اگر آپ پوچھیں گے کہ آپ جنگ ہار گئے ہیں, وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں ہار گیا ہوں. رادر وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے گا جو کہ ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن, پروپیگنڈا وارفیئر یا کچھ ایسے معاملات میں آتا ہے. لیکن یہ کام ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا نہیں ہے, یہ ایک پروپیگنڈا مشین ہوتی ہے نیچے جو کام کر رہی ہوتی ہے. ایک انفارمیشن جو منسٹری ہوتی ہے یا ایک
जंग की एक इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट होता है जो कि इस इंफॉर्मेशन को या डिस इंफॉर्मेशन को डिफरेंट तरीकों से फैला रहा होता है। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं कि एक हेड ऑफ द स्टेटमेंट ने पिछले 60 से 65 दिनों में अभी तक एक भी मैच्योर स्टेटमेंट नहीं दी। एक मैच्योर स्टेटमेंट जो कि सुप्रीम लीडर है आर्म फोर्सेस का, एक मैच्योर स्टेटमेंट जो कि प्रेसिडेंट है दुनिया की सो कॉल्ड है सुपर पावर, कल तक सुपर पावर थी, आज मैं कह रहा हूँ सो कॉल्ड है सुपर पावर। तो ये यकीनन इसके ऊपर मेरे ख्याल में कि जो इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं इकबाल भाई, वो प्रिसाइजली उस तरह हो रहे हैं जो हाथी गिर रहा है, हाथी गिर रहा है। जी, तो वो गिरते हुए अजीब अगर हरकतें कुछ कर रहा है तो इसमें हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ तेल देखना है, तेल की धार देखनी है। और पाकिस्तान ने जो रास्ता, आज उसे सवाल किया गया था कि पाकिस्तान ने ईरान को एक्सेस दे दी है, रास्ता दे दिया है, ये इस किस्म की जो ऑयल है या खाने पीने की चीज़ें हैं या ट्रांसपोर्टेशन है, इस किस्म की चीज़ें, तो उन्होंने उसका कोई जवाब दिया नहीं। उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि हमारे दोस्त हैं, ये वो एक बर्दाश्त कर लेगा, इससे आगे हम एक कदम बढ़ा सकते हैं तेल की तरफ क्या? नहीं, देखिए वो तो हम बिल्कुल, हम तो कुछ भी, इस वक्त हमारी जो पोजीशन है पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने अपनी दो चीजों का लोहा मनवाया है। अब इन दो चीजों को कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, या इसका कोई स्पॉइलर हो या इसके अंदर कुछ लोग बदमजगी पैदा करना चाहें, चाहे वो अमेरिका खुद है या मे बी समवेयर कोई और हमारी मुस्लिम कंट्रीज ब्रदर्स में से है या इजराइल है, कोई भी है जो इस चीज को बर्दाश्त ना करे कि ये कर रहे हैं, वो तो हम मनवा चुके हैं। देखिए डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमने एक बड़ी अच्छा जो उसे कहते हैं ना फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया। ये अलहदा बात है कि उसके ऊपर अगर कोई राजी नहीं हो रहा तो उसमें मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूं कि दो जो फ्रीक हैं अगर उनकी नीयतें दुरुस्त हैं तो वो बहुत सारे मामला हल हो सकते हैं। अगर दोनों में से किसी एक की नीयत दुरुस्त नहीं है तो फिर पाकिस्तान क्या, इनकी जगह कोई भी मुल्क आ जाए वो उसकी मेडिएशन को कबूल नहीं करेंगे। दूसरा मिलिट्री पावर जहां तक ताल्लुक है, वो पूरे खित्ते को पता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और हमने एक न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप का क्लासिक मुजाहरा फील्ड मार्शल ने किया है। उसकी वजह से हमारी एक पोजीशन है पूरे इस ग्लोब के ऊपर, स्पेशली इस खित्ते के अंदर। सो देयरफॉर हमें कोई किसी चीज से रोक नहीं सकता कि ये करें ये ना करें, या ये ना करें ये करें, क्योंकि वो प्योरली डिपेंड्स अपॉन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री डिसाइड कौन करते हैं? वो लोग नहीं। जंग तो जाहिर है आप कह रहे हैं कि अभी रुकी नहीं और जल्दी रहेगी, सदर ट्रंप कहता है। अब ये है कि आपने हुर्मुज़ जो है अगर खुल भी जाती है तो उसका दुनिया को तो कोई फायदा नहीं होता। लेकिन ये भी उनकी, जिस तरह पहले कई दफा अमेरिका इतना सुपर पावर होने के बावजूद उसकी जो इंटेलिजेंस थी वो नहीं बता सकी कि ईरान के पास कौन कौन से डेटरेंट्स हैं, मिसाइल हैं। फिर आपने हुर्मुज़ पर भी उनको नहीं समझ लगी कि बंद हो सकती है और भी ईरान की ताकत कितना इतना ही ज़्यादा मज़ामत कर सकेगा। तो इसी तरह कब तक ये सारी दुनिया का वहाँ जो रास्ता रोके बैठा रहेगा? ये असल सवाल तो ये है कि पूरी दुनिया जो है, जंग सिर्फ अब ईरान के साथ तो रही नहीं, अमेरिका की जंग तो सारी दुनिया के साथ बन गई है। देखिए ना, अमेरिका 1929 के एक ग्रेट डिप्रेशन था, एक्चुअली वो इकोनॉमिक डिप्रेशन था। अगर अमेरिका एक और ग्रेट डिप्रेशन की तरफ जाना चाहता है जिससे पूरी दुनिया इकोनॉमिकली मुतासर हो, तो आज से 100 साल पहले हालात कुछ और थे, आज हालात कुछ और हैं। आज से 100 साल पहले अगर उस ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे अमेरिका ओनली एक एटॉमिक पावर था फॉर एग्जांपल, तो आज तो 7, 8, 10 कंट्रीज एटॉमिक पावर हैं। अब वो मुमकिनात में से नहीं है। सिर्फ ये है कि दुनिया को, यानी दुनिया के उन ममालिक को जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और कर सकते हैं इस दुनिया के इकोनॉमी के अंदर, सोशल जस्टिस, ये सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर, अगर उनके साथ किसी किस्म की हिंड्रेंस की गई तो इसका मतलब है उनको आप ब्रिम सिचुएशन पे ला रहे हैं। ब्रिम सिचुएशन का मतलब है कि यही मैं सवाल करना चाहता था कि अगर सपोज चाइना बहुत बड़ा डिपेंड करता है ईरान के तेल पर, अगर वो मुस्तकिल बंद रखता है अमेरिका उस रास्ते को और आपने हुर्मुज़ ईरान खोल देता है, तो फिर चाइना अपने जहाज़ों को या रूस गुजारने के लिए कोई ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं।
اس لیے تو وہ طاقت سے پہلے ہر قسم کی نیگوسیشن میں انہوں نے اپنے آپ کو انوالو کیا ہوا ہے. اب وہ نیگوسیشن ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے؟ اگر ڈائریکٹ کا ہوں تو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں رشیا کے اور چائنا کی. اگر میں انڈائریکٹ کا ہوں تو ہو سکتا ہے تھرو ایران، پاکستان اینڈ اندر کنٹری وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اس پوزیشن پہ نہ لائیں جو کہ ہمارا تھریش ہولڈ ہے. ہم اس تھریش ہولڈ کو کراس نہیں کرنے دیں گے. ہم اس تھریش ہولڈ کو کیوں نہیں کراس کرنے دیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آج دنیا ایک اور اکنامک ڈپریشن کے اندر جاتی ہے تو شاید وہ کنٹریز انہیں ٹالریٹ نہ کریں. اس میں یورپ بھی شامل ہے اور اس نے اپنا مدعا بیان کر دیا ہے. اس کے اندر اچھا، آپ کے خیال میں آج کی ڈیٹ تک مین جو ایک دوسرے کے ساتھ مطالبات یا ایکسچینج ہو رہے ہیں شرائط، ان میں کون سی چیز پر یہ زیادہ ابھی رکاوٹ ہے آپ کے خیال میں آج کی ڈیٹ تک؟ یہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حل ہو سکتی ہیں، حل ہو چکی ہیں. البتہ ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی سوورن اسٹیٹ کا حق بنتا ہے. مثلاً یہ ایک اس کی سوورنٹی کو چیلنج کرتی ہو. اگر آپ کوئی کسی کو ڈکٹیٹ کرے کہ آپ یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے، اس پہ ایران نہیں مان رہا. ایران نے کہا کہ دیکھیے آپ ہمیں یورینیم انریچمنٹ پہ آمادہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارا ایک نیشنل ایسٹ ہے، کیونکہ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. ہاں اس صورت میں آپ ہمیں منع کر سکتے ہیں. آپ اگر ہمارے کوئی اگریسو ڈیزائنز ہیں، ایران کے رہے ہی نہیں ہے، جو اس کی پوری تاریخ بتا رہی ہے. ایران کبھی بھی اگریسو نہیں رہا، لیکن لگاتار امریکہ اسپیشلی انڈر دی لیڈرشپ آف ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کو پروپوگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ اگریسو ہو جائے گا. وہ نہیں ہونا چاہتا، اس کو اگریسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب اس کے ہاتھ ایک ایسی چیز چڑھ گئی ہے جسے آپ اسٹیٹ آف ہرمز کہہ رہے ہیں، جو دنیا کی سینٹر آف گریوٹی ہے، جس کو وہ کسی لمحے بھی یوز کر سکتا ہے. آپ سمجھیے دنیا کی اکانومی کی شہر کے اوپر اب ایران کا انگوٹھا ہے، تو وہ کیوں اگریسو ہوگا؟ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی جوہر صاحب، میری آواز آ رہی ہے نا؟ انہوں نے ذرا جانا تھا. جی بالکل. تو اب اس پر آپ اپنا کو نوٹ دینا چاہیں کہ وہ تو میں نے سوال تو کر لیا، اور سوال یہی ہے کہ آپ کے خیال میں آج کی تاریخ جو ہم دیکھ رہے ہیں 2 مئی ہے، اس وقت ایران اور امریکہ کی سچویشن کیا، اور کن کن پوائنٹ پر آپ کے خیال میں جو ٹاک آف دا ٹاؤن ہے کہ کہاں چیز رکی ہوئی ہے؟ جی اقبال شاہد صاحب، سب سے بڑا مسئلہ بیسیکلی اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز کا ہے، اور اس پہ سوورینٹی کا معاملہ ہے، جسے بہت شدت کے ساتھ یعنی ٹیبل پہ رکھا جا رہا ہے اور آرگو کیا جا رہا ہے، اور اس کے بغیر وہ کہتے ہیں جی بات نہیں چلے گی. اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ انریچڈ یورینیم کا ہے. اب یعنی اور تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ باقی چیزیں تو انسیڈری ہیں، کیونکہ جس میں اس کے ساتھ یعنی ان کے ایسٹس کی فریزنگ ہے یا باقی ساری چیزیں ہیں. اب باقی ہر چیز سے ہٹ کے یعنی امریکہ تو کہتا ہے نا، اس کے 15 پوائنٹ ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ان کی مدد بھی نہ کریں، حوثیز کی بھی نہ کریں، اور باقی جو ادھر لبنان میں ہیں ان کی بھی مدد نہ کریں، اور چاہے اسرائیل جتنی مرضی ان پہ بمباری کرتا رہے تو حماس کی کو آپ بالکل نہ ان کا ساتھ نہ دیں. لیکن بنیادی بات اس وقت یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت اپنی فیس سیونگ جو ہے وہ چاہتا ہے. اسے جو صورتحال جس کا سامنا ہے، چونکہ وہ پائے ماندن نہ جائے رفتن جائے، یعنی ایک طرف اس کی حالت یہ ہے کہ یہ جو اگر وہاں وہ فوجیں اتارتا ہے اور زمینی مقابلہ کرتا ہے تو اس میں ساری دنیا اسے کہہ رہی ہے کہ آپ کی لاکھوں فوجی جو ہیں ان کے مرنے کا وہاں خطرہ ہے. اور وہاں وہ آپ دیکھیں 13 یا 14 ان کے فوجی جو ہیں سروس کے لوگ جو ہے وہ مرے ہیں. تو اس میں وہاں واویلا مچا ہوا ہے، اور وہ اس بات کی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو احساس نہیں ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں آپ نے وہاں دوسروں ایسی جنگ میں جھونک دیے جو ہمارے ملک کی جنگ نہیں تھی. اگر ہم نے تو کانسٹیٹیوشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا ہے، آپ ہمیں جا کے اسرائیل کی جنگ میں جھونک رہے ہیں اور وہاں ہمارے بچوں کو ذبح کروا رہے ہیں. تو وہاں پبلک اوپینین جو ہے وہ اس وقت آپ کو پتا ہوگا کہ 60% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس جنگ کے خلاف ہیں. ان کی اپنی اپروول ریٹنگ جو وہ اس سے نکسن سے بھی کم ہوگی ہے، جو نکسن اس اسکینڈل کے بعد غالباً اس وقت یعنی اس کی 34% تھی، اور یہ اس سے بھی کم ہے.
33% یا 29% اس کی ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے, 1 مئی ڈیڈ لائن تھی اقبال شاہد صاحب, جب تک کہ کانگریس سے اجازت دینی تھی, لیکن یہ کانگریس سے اجازت دینے کی بجائے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے مجھے ضرورت نہیں ہے, اور دوسرا استدلال یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی ہم تو سیز فائر کر چکے ہیں. اگرچہ یہ استدلال کہیں بھی قابل قبول نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ اپنے سر لینے کی بجائے کوشش اس کی یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے کسی نہ کسی طور پر یہ جتنا ان کا معاشی انہوں نے بند کیا ہوا ہے راستے, اس میں یہ سمجھتا ہے کہ شاید کیونکہ بہت زیادہ مس کیلکولیشن ہے, اور جو 2 لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں, ایک کوشنر جو اس کا داماد ہے اور دوسرا اسٹیو وٹکاف, وہ بالکل پکے یہودی اور یہودیوں کی صرف لابی کے نہیں ہے, خود یہودی ہیں اور متعصب یہودی ہے ان کی بالکل. اور ہاں ایک اور بات, کیونکہ یہ آپ نے جو پہلے بات کی تھی 1 دفعے میں آپ کو بتا دوں, یہ جو آدھے گھنٹے میں ہوتا ہے نا, السلام علیکم لے لو نتیجے میں آپ بات جاری رکھیں, بے شک 1 منٹ ہولڈ کی. کرن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بادشاہ صاحب, آپ خیریت سے؟ بہت مہربانی, ہمارے ساتھ ہے جی. چل صاحب بات کریں. جی یہ ان سائڈ ٹریڈنگ جو ہے وہ پورا الزام ہی نہیں ہے, بلکہ باقاعدہ ڈاکومنٹ کیا گیا ہے کہ یہ جب اطلاعات جن لوگوں کو ہوتی ہے وہ یقیناً یا وہ ہیکسر ہے یا وٹکاف ہے یا روبیو ہے, یعنی یہ یا اس کا اپنا داماد ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ آنے والے ٹرمپ کون سا بیان دینے والا ہے. تو اس بیان سے پہلے یہ ڈیلز کر لیتے ہیں, یعنی آرمز کی بھی اور اس کی یہ جو تیل وغیرہ تیل کی ڈیلز, اور اس میں دے آر میکنگ بلینز. اور یہ بات آپ نے سینٹ کی جو ہیرنگ ہے جو کانگریس والے کر رہے ہیں, ان کی بیشنگ کر رہے ہیں, اور ان سے جو جواب, ان کے پاس جواب نہیں بن رہا کہ جو یعنی اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں پبلک اوپینین کو بھی فیس کرنا ہے, اور وہ بھی آنے والے دنوں میں انتخابات جو آنے والے ہیں وہ بھی ان کے سر پہ بیٹھے ہیں, جس کے نتیجے میں اسے 100% کی یقین ہے کہ وہ کانگریس میں اکثریت ہو جائے گی ڈیموکریٹس کی, اور اس کی امپیچمنٹ جو ہے وہ بھی کنفرم ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ جب تک بھی ہو سکتا ہے اسے لٹکایا جائے, اور عین ممکن ہے کہ ایران جو ہے وہ خود ہتھیار ڈال دے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. ایران کو 2 قوتوں کی جو طاقت حاصل ہوگی ہے ساتھ, اور جو مکمل طور پر سامنے آ گئی. اور ایک اور بات جو تاریخی طور پہ آپ ضرور آپ کے اس پروگرام میں میں شامل کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے سعودی عرب کی بات. سعودی عرب کی صورتحال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حج آ رہی ہے, اور سعودی عرب جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ یہ حج کا موقع جو ہے یہ جنگ کی وجہ سے سپائل ہو جائے, کیونکہ یہ تو اس میں تو نقصانات, بہت زیادہ نقصانات, یعنی امپیکٹ کے بھی ہیں اور پرسیپشن کے بھی ہیں, اور ادروائز معاشی طور پر بھی ہے. اس وجہ سے سعودی عرب بھی کبھی انہیں اجازت نہیں دے گا کہ یہ جنگ جاری رکھے جہاں دوبارہ حملہ ان دنوں میں کریں. تو اس وجہ سے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ الٹیمیٹلی امریکہ کو وڈرا کرنا پڑے گا اپنی فورسز کو, اور یہ جنگ جو ہے یہ یعنی اگرچہ اسے میں اس لحاظ سے بے نتیجہ کہوں گا کیونکہ دونوں کے اہداف جو تھے وہ پورے نہیں ہوئے. صاحب آپ کا پوائنٹ ہے وہ آ گیا آپ کا پوائنٹ ہے. کرن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو ملانے میں بڑی دیر لگی, کوشش کرتے رہے. ہمارے پاس کافی بات کرنے کے لیے چیزیں ہیں, لیکن ذرا آپ جو ایران اور امریکہ کی جنگ پر اپنا ٹیک ذرا دے دیجیے کوئکلی, کہ صدر ٹرمپ کے یہ روزانہ ہر آدھے گھنٹے بعد جو پریس کانفرنس ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے تم کہہ رہے ہو ایران سے نکلو, ابھی تو مجھے 6 ہفتے ہوئے ہیں, تو میں 19 سال ویتنام میں رہے, 12 سال عراق میں رہے, تو میں جنگ کو جاری رکھوں گا جب تک کہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر لوں گا. ایکچولی کن شرائط پر بات پھنسی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ. دیکھیں نا, ٹرمپ جو ہے وہ تو آپ کہہ لیجیے کہ اس وقت پوری دنیا کے میڈیا پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھایا ہوا ہے. اس کی ایک سٹیٹمنٹ نکلتی ہے تو پورا میڈیا, کیا مین اسٹریم میڈیا, سوشل میڈیا, ہر جگہ پہ آپ کو ٹرمپ ہی ٹرمپ نظر آتا ہے. یا اگر کوئی سٹیٹمنٹ ایران سے بھی نکلتی ہے تو بھی اس کو اسی طریقے کی پریزیڈنس ملتی ہے. بٹ کیونکہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو زیادہ میں سمجھتا ہوں ایز کمپیئر ایرانی لیڈرشپ ایکسیس زیادہ ہے باہر, ان کا لوگوں کے ساتھ اور اخباری نمائندوں کے ساتھ ملنے جلنا زیادہ ہے, تو شاید ٹرمپ کی باتیں زیادہ ہم تک پہنچتی ہیں. اگر جنرلی میں آپ سے یہ کہوں کہ
جو کچھ بھی اس سے پہلے اگر کہتے ہیں نا آپ ویتنام کی بات کریں، عراق کو لے لیں، پھر لیبیا کو، سیریا کو، اس سے ہٹ کے پھر اگر آپ افغانستان کی بھی بات کریں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ جس ملک کے اندر گیا ہے اس کو وہ تباہ و برباد کر کے نکلا. یہ علیحدہ چیز ہے کہ اس کو کوئی کامیابی کوئی نہیں ہوئی، نقصان اس کا بھی ہوا، جانی بھی ہوا، مالی بھی ہوا، سارا کچھ ہوا. بٹ انفارچونیٹلی اس سے پہلے دنیا ان ساری چیزوں کو ایسے نہیں دیکھتی تھی جیسے اب اس نے دیکھنا شروع کیا ہے. بہت سارے ممالک جن کو آپ ہمیشہ دیکھتے تھے کہ وہ اسپیشلی یورپ کی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، اب چیزیں بڑی مختلف ہو گئی ہیں. اور دا ریزن از کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اوور آل نا، یہ جو آپ سوشل میڈیا کی بھی بات کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر جو انفارمیشن اس سپیڈ کے ساتھ مطلب چلتی ہے کیا وہ چیزیں چھپ نہیں سکتی. اور سرٹنلی بالکل اس سے پہلے جیسے عارف صاحب بات کر رہے تھے، امریکہ اسرائیل کا کوئی جواز بنتا نہیں تھا ایران کے اوپر اٹیک کرنے کا. یہ انفارچونیٹلی یہ امریکہ اسرائیل کہنا بھی نہیں چاہیے، بیسیکلی امریکہ ہی ہے نا، اسرائیل کیا ہے. آج دیکھیں نا اگلے پچھلے 1-2-3 دنوں کے اندر کچھ 6,500 ٹن کا گولہ بارود انہوں نے امریکہ نے پہنچایا اسرائیل کے اندر. نوبڈی ول ٹیک اٹ. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر ان کے ایکشن کے پیچھے آپ کو امریکہ نظر آتا ہے. اور ایسا اگر امریکہ کو کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے وہ شیطان جو ہے بنیامین نتنیاہو وہ ایک لحاظ سے نظر آتا ہے. بالکل کوئی فرق نہیں ہے امریکہ اور اسرائیل کے اندر. اور اب نا آئی وڈ سے کہ ایون پوری دنیا کے اندر اب یہ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ انف از انف ناؤ. اب یہ نیوسنس کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اچھا اسی کے ساتھ میرا یہ سوال تھا کہ کون سا ایک پوائنٹ ہے جہاں یہ بات وہ بارڈر لائن رکی ہوئی ہے؟ دیکھیں نا، ایک تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بالکل ٹائم تو گین کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، بٹ نیچرلی اب ان کے اگر وہ سیکنڈری جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہ تو میرا خیال ہے اکتوبر نومبر میں ہو رہے ہیں. اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم. یہ تو نہیں کہ 6 مہینے آپ بیٹھے رہیں گے. سرٹلی کی چیزوں کو کسی نہ کسی طریقے سے لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچنا ہے. اور اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹس کو بھی دیکھیں، صبح کچھ اور ہوتی ہے، دوپہر میں کچھ اور شام کو یا رات کو کچھ. بریک کے بعد ہم آتے ہیں کیونکہ ٹائم آگے کا بڑھ رہا ہے، تو بریک کے بعد آتے ہیں. ہم دیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. بات ہم کریں گے کہ ججز کی ٹرانسفر، عدلیہ کا جو مستقبل ہے اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس پر جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں اس پر بات کریں گے. آرشٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کرنل اسد صاحب ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہ. جی کرنل صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے آپ کی آواز. پتہ چل رہا ہے کہ اسلام آباد نیا بن رہا ہے، کیونکہ اسلام آباد جو ایک نقشہ بنا تھا اس کے تحت یہ امام بری اور آپ نے دیکھا کہ پرانے گاؤں جو اسلام آباد بننے سے پہلے تھے اس کو بھی ساتھ ملا کے جواب دیجیے کہ آپ تو وہاں موجود ہیں. تو نیا اسلام آباد کیسا بن رہا ہے؟ جو لوگوں کو وہ رائٹ دیے جا رہے ہیں، الٹرنیٹ رہائشیں دی جا رہی ہیں، اور کانسٹیٹیوشن ارٹیکل 1 کا مسئلہ کیا ہے؟ اس ویری انفارچونیٹ. مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر اسلام آباد کو آپ نے پھیلانا شروع کیا تو اسلام آباد وہ جو صدیوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آباد ہے، یعنی 80 90 سال 100 سال کی جو دیہات بنے ہوئے تھے، لوگوں کے گھر بنے ہوئے تھے، اب یہ جو انفارچونیٹلی یہ جو حکومت ہے، اسپیشلی شہباز شریف کی بات کریں یا پھر اگر وزیر داخلہ کی بات کرتے ہیں، تو ان کی آنکھوں کے اندر کھٹکنے لگی ہے کہ بھئی آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کرو، ان لوگوں کو اس کو امپروو کرو. اوور آل جو اسلام آباد کا اگر کوئی ماسٹر پلان آپ نے بنایا ہے اس کے اندر انکارپوریٹ کرو. دس از نو وے کہ جی آپ جائیں اور لوگوں کو بالکل کو ٹائم دیے بغیر جب وہ گرانا شروع کر دیں. میں آپ سے بتاؤں، یقین مانے آپ کا بھی بڑا ایکسپیرینس ہے، ریونیو کا سارا کچھ ہے. پورے ملک کے اندر جو سی ڈی اے ہے اٹ از دی موسٹ کرپٹ ادارہ، میں اس کو کہہ سکتا ہوں. آپ امیجن کریں اس ادارے کی کوئی سیدھی ایک لحاظ سے نہیں ہے. مطلب آپ ان سے کوئی چیز بہتری کی نیکی کی توقع نہیں کر سکتے. اب لائک اس سے جیسے آپ نے کی وہ جو پرسوں رات کو پولیس گئی ہے، وہ ایک ہوٹل بننا تھا جی، ہم نے ہوٹل کا کہا تھا روڈ پر ہے کانسٹیٹیوشن 1 جو ہے. ابھی یہ پوچھیں کہ جب کانسٹیٹیوشن 1 جب اٹھنا شروع ہوا تھا یعنی بنیادوں سے، پھر پہلی منزل دوسری منزل پڑی، تو everybody knew and especially people sitting in studio they exactly knew کہ جی یہاں پر ایکچولی کیا بننے جا رہا ہے. اچھا پھر یہ بنتا چلا گیا، کمپلیٹ ہوتا چلا گیا، and unfortunately
یہ جو جس کو کہتے ہیں نا کرپٹ ولچرز آف دی CDA یہ سو رہے. وائی اٹ از سو؟ بیکاز ان کے منہ کے اندر آپ وہ حرام کا نوالا ڈالتے ہیں اور یہ چپ چاپ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کیونکہ پرانے CDA کے ڈیزائن میں جو اس وقت شکر پڑیاں پر لگا ہوا ہے اس کے تحت اگر تو میرا خیال ہے یہ سال 2-3 یہ حکومت رہے گی شہباز شریف کی، ٹھیک ہے نا، تو یہ سارے کے سارے ایریا کو ملیا میٹ کر دیں گے. میں تو دس از وٹ ون کین سے بڑی بڑی بلڈنگیں بننی ہیں، اسٹیڈیم گراؤنڈیں بننی ہیں. اوہو بلڈنگیں خاک بننی ہے. یہ کانسٹیٹیوشن 1 کا جو انہوں نے حال کیا، ان کو شرم نہیں آتی کہ پوری دنیا سے یہ بھیک مانگتے پھرتے ہیں $1 بلین کے لیے. جو ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، اس کے پیروں بھی گرے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں. اور جہاں پہ یعنی کانسٹیٹیوشن 1 جیسی جو بلڈنگ ہے کھڑی ہو گئی غیر قانونی ہے نا، تو اس کو بھی بجائے اس کے کہ جب وہ بھنگی سے سارا کچھ کرتے، اب اس کے اندر ڈپلومیٹ بھی رہ رہے تھے، سارا کچھ رہ رہے تھے. اب جو انہوں نے اپنے ملکوں میں میسج بھیجے ہوں گے تو کیا آپ کو پاگل آدمی ہوگا جو کہ پاکستان کے اندر اسلام آباد میں آ کے اندر انویسٹ کرے گا یا پھر CDA جیسا اتنا کرپٹ ادارہ ہوگا؟ آ گیا آپ کا پوائنٹ. چور صاحب یہ جو اس وقت آپ اسلام آباد میں زیادہ کنسرن ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو آپ نے دیکھا کہ وہ فیصلے کل ہوا اور امپلیمنٹ بھی رات کو کرنے چلے گئے. دنیا جان کے فیصلے پڑے ہوئے کوئی پوچھتا نہیں. ایون کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے ڈویژن بینچوں کو سپرنٹینڈنٹ جیل نہیں ملاتا. لیکن سوال ہم وہ کرتے ہیں، یہ جو کچھ ججز نے پہلے خط لکھے تھے، اپنی ریزرویشن اپنی انسیکیور اپنے آپ کو لکھا تھا، انہیں کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. تو آپ کی بار کا وہاں کیا اس میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ اس کو چیلنج بھی سنا کیا گیا ہے؟ چیلنج کا جو رزلٹ نکلنا ہے وہ شاید آپ ہی مجھے بتا سکیں. یہ ایکچوئل اکھاڑ پھچاڑ کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انہوں نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ 5 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا کہ بھئی ہم انصاف کیا دیں گے، ہمارے گھروں تک انٹیلیجنس ایجنسیاں پہنچ گئی ہیں، ہمارے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑ رہی، ہمارے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اور ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ڈسپینسیشن آف جسٹس کرنے میں ہم بس ناکام ہو رہے ہیں. اس میں یہ ہوا کہ بجائے اس وقت کے چیف جسٹس جو ابھی یعنی موجود ہے یا صاحب، وہ اس چیز کا نوٹس دیتے یا باقی جو اقبال صاحب تھے، کیا وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے نوٹس نہیں دیا اور بلکہ ججز کو اتنی توہین اس طریقے سے جا کے اپنا خود پیش ہونا پڑا. کوئی ریلیف ججز کو نہیں ملا، انصاف نہ حاصل کر سکے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ وہاں سے ڈوگر صاحب جو 15ویں سطح پہ موجود تھے، نیچے 15ویں نمبر سے اٹھا کے ان کو، اور ان کی شہرت بھی کوئی اچھی نہیں تھی، آتے کا پتہ معلوم تھا سب کو کہ بھی کس طرح کے وہ جج ہے، تو ان کو انہوں نے چن کے یعنی وہ لائے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ انصاف تو وہ ہے جو ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، تو یہاں یہ اصول اس حکومت پہ ہے کہ بے انصافی وہ جو واضح طور پر سب کو نظر آئے، تو انہیں بے انصافی کرنے کے لیے یہاں تعینات کیا گیا. اب چونکہ وہ حق مار کے آئے ہوئے تھے، ان کا سب سے بڑا مسئلہ جسٹس محسن اختر کیانی تھے، جو سینئر موسٹ جج تھے، پیونی جج تھے، اور جن کا استحقاق تھا کہ انہیں نیکسٹ چیف جسٹس بننا تھا. اور اس کے علاوہ بھی باقی بڑے قابل اور زبردست ججز یہاں موجود تھے. تو ان سے جان چھڑانا یعنی ایک تو ان کا مقصد تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ حکومت نے تو انہیں بے بس کر ہی دیا تھا، کیونکہ چیف جسٹس جو ڈوگر ہے انہیں کام ہی نہیں دے رہا تھا. ان کے پاس کوئی ایسا کانسٹیٹیوشن معاملہ یا جو بڑے کیسز تھے وہ نہیں آ رہے تھے، بس یہ نکاح طلاق والے معاملات آ رہے تھے. تو اس میں اس کے باوجود انہیں ایک طرف کرنے کے باوجود انہیں سزا دینا مقصود تھا، اور سزا اس لیے دی گئی کہ باقی ججز جو ہے ان کو بھی اندازہ ہو جائے کہ اگر ہم نے ذرا برابر بھی کوئی کوشش کی انصاف کرنے کی تو ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا. کیانی لاہور آ کے سینئر رہیں گے یا پھر جونیئر ہو جائیں گے؟ نہیں، اب سینئر ان کی سینئرٹی تو وہاں یعنی اوریجنلی جہاں وہ تھے وہاں سے چلے گی نا، وہاں تو سینئر نہیں رہیں گے. اور دوسری بات یہ کہ انہیں کہاں بھیجا جائے گا، انہیں صرف لاہور پہ پرنسپل سیٹ پہ نہیں رکھا جائے گا، ان کو کہیں بہاولپور بھیج دیا جائے گا. اسی طرح بابر ستار صاحب جو ہے انہیں پشاور ہائی کورٹ کے سپورٹ کیا جائے گا، اور پشاور ہائی کورٹ انہیں کسی اور بینچ پہ بھیج دے گی. سمپلی ذرا جلدی سے جواب دے دینا
کہ پھر انٹرنیشنل جورسٹ ادارے بنے ہوئے ہیں وہ پاکستان میں اس قسم کی ریزرویشن دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یا آپ پاکستان اب دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، ایک سطح ہوتی ہے ہر چیز کی ایکنالج ہونے کی یا اس کو دیکھے جانے کی. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں انصاف کا نظام اس حد تک گر چکا ہے کہ اب یہ وہ اس گنتی میں ہی نہیں ہے، وہ جو 130 پہ آ گیا تھا اور 130 سے بھی نیچے آ گیا تھا، اب یہ سب سے نیچے ہے اور ذکر اور قابل توجہ نہیں رہا. مہربانی. کرنل صاحب، صدر زرداری کا دورے پر ذرا، کیونکہ مجھے پروڈیوسر بھی کہہ رہا ہے کہ ٹائم ختم. صدر زرداری صاحب جو گئے ہیں آفیشیل میں، ان کے ساتھ کون کون ہے فیڈرل گورنمنٹ میں؟ سرجیت میمن تو نظر آئے تھے. مقاصد کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ نے بس صرف ٹائم پاس کرنا ہے، کون سے مقاصد ہیں؟ مطلب میں تو آج بھی آپ سے کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی بات ہوتی رہی، یہ جو گورنرز ہیں یا پھر یہ پریزیڈنٹ کا جو عہدہ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اٹ ہیز نو یوٹیلیٹی. یا تو دیکھیں ایک کام کریں، یا تو آپ کر لیں کہ جی اس میں پرائم منسٹر چیف منسٹر ہوں گے، ایک وہ کر لیں، یا پھر پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کر لیں کہ جی پریزیڈنٹ ہوگا اور باقی آگے ساری چیزیں چلیں گی. پہلے تو یہ سلسلے سارے ختم ہونے چاہیے. بٹ ایکچولی پرس اینڈ پریویلیج یعنی لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا آپ نے، تو یہ سارے کا سارا سلسلہ چل رہا ہے. وہاں دیکھ لینا کسی کو قابل ذکر ان کی کوئی ملاقات کسی سے ہوئی ہے، اتنے دن کے لیے وہاں پہ اٹھ کے چلے جانا، آپ اس سے کہ اٹ ہیز ایبسولوٹلی کسی طرح کا کوئی پرپس ہے کوئی نہیں ہے. بٹ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی آپ اسے کہ ان سارے لوگوں کے اندر کوئی تھوڑا سا بھی ایک سیلف ریسپیکٹ کا مادہ ہوتا ہے کیا ان لوگوں میں اس طریقے سے ایگزسٹ کرتا ہے؟ کس لیے کیا وٹ از دی پرپز؟ گورنمنٹ کون چلا رہا ہے ابھی؟ اوکے پرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ چلا رہی ہے. when they are running it انہوں نے کوئی کام کرنا ہے. گورنمنٹ کون چلا رہا ہے یہ اس پر ہم کلوزنگ کرتے ہیں. ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے اور پینل کا شکریہ. تو آپ اپنا خیال رکھیے، آپ ہی بہترین جج ہیں. آپ نے پروگرام دیکھا سنا، فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پاکستان زندہ باد.